बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 16 मार्च 2026 पीर का दिन है, 17वां दिन है। आज अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया है, ईरान ने उसका बदला मुसलसल मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक जो हैं उनसे ले रहा है, और इस जंग का ईंधन जो है वो अरबों को बनाया हुआ है। इसराइल पे डांसिंग मिसाइल रात को भिजवाया गया है, जिससे तबाही मच गई है और पूरा एक गांव जो है वो गज़ा की हालत पेश कर रहा है। अमेरिका का बेड़ा इब्राहिम लिंकन इस टाइम पे नाकारा हो चुका है और ईरान से दूर रखा गया है। वहाँ पे डर और खौफ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ कर लिया है। वही अमेरिका जो ईरान को सरेंडर करने का कह रहा था, अब अमेरिकी सदर का रात का बयान है कि ईरान मुज़ाकरात नहीं कर रहा और हम उनको मुज़ाकरात पे राज़ी कर रहे हैं। अमेरिका के इत्तेहादियों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया, अमेरिका तनहा रह गया। नेटो ममालिक को धमकियां दी हैं अमेरिका ने। जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं नाज़रीन, इस पे खुल के डिटेल से आज बात करेंगे। साथ ही ईरान और अमेरिका की इस जंग के बाद जो पाकिस्तान का बड़ा इशू चल रहा था, जो हमारे ख़ित्ते में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो जंग लगी हुई है, पाकिस्तान ने जो ताबड़तोड़ हमले किए अफ़गानिस्तान पे, वो मंज़र से हट गया है। आज उस पर भी बात करेंगे। जो आज भी झड़पें जो हैं वो जारी हैं और पाकिस्तान ने गाइडेड मिसाइल जो हैं वो वार किए हैं। अफ़गान तालिबान ने अपने पुराने बयान को दोहराया है और पाकिस्तान ने चीन को साफ अल्फाज में बता दिया है कि जी जंग अब रुकने वाली नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का ताउन जो है वो हमें दरकार है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आती है वो लाइक और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन 17 दिन है, 16 हो गए हैं, आज 17वां दिन है। जो सादिक 4 ईरान के जो वार कर रहा है, ईरान पे चूँकि हमला हुआ है, वो रोज़ाना मिसाइल जो है वो मशरिक़ वस्ता की जानिब और इसराइल की जानिब जो है वो भिजवाता है। अमेरिका चूँकि 11 साढ़े 11 हज़ार किलोमीटर दूर है और इनकी मिसाइल, इस रेंज की मिसाइल जो है वो इनके पास नहीं है। हालांकि अगर आप ईरान को देखें तो ईरान जदीद फ़ाइटर जेट की तरह, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक तैयार कर रहे हैं, उस तरह ईरान भी तैयार कर सकता था। मगर ईरान को अंदाज़ा था कि आजकल की ज़मीनी फ़ौज लड़ाई कम लड़ती है और कम वक्त में अगर दुश्मन का मुकाबला करना है और कम वसाइल में करना है, तो जदीद फ़ाइटर जेट के मुकाबले में मिसाइल्स पे और जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन्स पे काम किया जाए। जो हिकमत अमली फ़िलहाल कामयाब दिखाई दे रही है, क्योंकि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और इसराइल, जिसे दुनिया के दूसरे जो फ़िज़ाई निज़ाम है, जो एयर फोर्सेस हैं दीगर ममालिक के, उसको कंट्रोल करने का तरीका अमेरिका को बेहतर तरीके से आता है। मगर यहाँ पे अमेरिका नाकाम दिखाई दे रहा है। हालांकि हर किस्म के मिसाइल अमेरिका के पास भी हैं, मगर जिस तरीके से अपनी ज़मीन की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत ईरान तने तनहा लड़ रहा है और कर रहा है, और मिसाइल और ड्रोन के भरोसे, वो काबिल दाद है और पूरी दुनिया इसको बड़े करीब से देख रही है। दुनिया में जंगों का नक्शा बदलने 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंगें नाज़रीन मुख्तलिफ हो गई हैं। उसमें अहम रोल एक तो हमने जब देखा कि रूस ने यूक्रेन पे जब हमला किया, ये तकरीबन 5वां साल है, 1500 दिन तकरीबन मुकम्मल हो रहे हैं, तो ये लग रहा था कि यूक्रेन जो है वो एक छोटा सा मुल्क है जिसको यूरोप की सपोर्ट और अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। मगर कहाँ पे रूस और कहाँ पे यूक्रेन 4-5-6 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में उसको खा जाएगा। मगर हमने देखा कि वो जंग आज 5वें साल तक चल रही है। उसकी बड़ी और बुनियादी वजह एक तो यूरोपीय ममालिक का उनको सपोर्ट करना। जो बाइडेन ने बड़े पैसे दिए, अरबों डॉलर जो है वो जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के साबिक सदर थे, इस जंग में झोंके। मगर ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने वो पैसे रोक लिए और उनको उल्टा हर्जाना भरने को कहा कि जो मादनियात हैं हमारे साथ लिखे, इतने ज़्यादा पैसे हमने आपको दिए इस जंग में। बहरहाल यूरोपीय ममालिक और नेटो ममालिक भी उस जंग में नहीं कूद रहे, मगर ड्रोन टेक्नोलॉजी से उसने रशिया को अगर पिछाड़ा नहीं है तो तबाही वहाँ पे फेर दी है। ज़मीन ठीक है, 1-2 सूबे तकरीबन कब्ज़ा कर लिए हैं रूस ने, मगर ज़्यादा तबाही जो अब तक बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज़ायद फ़ौजी जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी बीच में हो गए हैं।
اور ایسے ہیں کہ وہ ناکارہ ہیں، آگے جنگ وہ نہیں لڑ سکتے، اور جنگ ہے جو 5ویں سال میں داخل ہو گئی ہے۔ تو ڈرون وارفیئر جو ہے، نئے ٹیکنالوجی جو ہے، وہ ہم نے اس جنگ میں دیکھا، اور اس کے مقابلے میں جب روس کو پتہ چلا کہ اب تو حالات باقی مشکل ہو گئے، حالانکہ وہ میزائلز جو وار ہیڈ لے کے جا سکتے ہیں وہ روس کے ساتھ ہے۔ اورنشک میزائلز ایسی میزائلز ہیں جو تباہی پھیر سکتے ہیں، بیلسٹک میزائل ان کے پاس ہیں، ہائپرسونک میزائل ان کے پاس ہیں، مگر پھر انہوں نے ایران سے رابطہ کیا، اور ایران سے ڈرون جو ہے، شہید ڈرون جو کافی تیز ہیں، وہ لے لیے، اور اس سے پھر یوکرین میں تباہی مچائی، اور باقاعدہ وہاں پہ فیکٹری لگائی، اور 3-4 ارب ڈالر کے اس پہ ان کا خرچہ آیا۔ تو ایران کے ڈرون جو ہے وہ کافی آگے چلے گئے ہیں۔ دوسرا ہم نے دیکھا ناظرین کہ آپ نے مئی میں دیکھا پاکستان اور بھارت کے مابین جو جنگ ہوئی، وہ بھی دنیا کے لیے ایک نئی جنگ تھی۔ وہ آپ الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال ہونا، سائبر حملوں کا استعمال ہونا، سیٹلائٹ کے تھرو نیویگیشن سسٹم جو بیڈو پاکستان کو فراہم کیا گیا تھا، پاکستان کے نوجوانوں نے جو سائبر حملے کیے تھے وہ کمال تھے، پوری انڈیا کی بجلی ختم کر دی تھی۔ انڈیا نے پاکستان پہ حملے کیے، اور پاکستان نے جو کمال کیا کہ چائنا کے پہلی بار جو ہم نے میزائل استعمال کیے، اور وہ دنیا میں پہلی بار سب سے زیادہ فائٹر جیٹ جو ہیں وہ ایک ساتھ، ایک سائڈ سے 72 دوسری سائڈ سے 40 جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ کمبیٹ فائٹ ختم ہو گئی ہے، ڈاک فائٹ ختم کر دیا پاکستان کی جنگ نے۔ پاکستان نے یہاں سے BVR میزائل استعمال کیا اپنی ہی باؤنڈری سے، اور وہاں پہ موجود انڈیا کی باؤنڈری کے اندر تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ، بعض بتا رہے ہیں کہ 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ پاکستان نے ان کے 6-7 فائٹر جیٹ کو تباہ کیا، اور پھر امریکہ نے ان کو کہا کہ اپنے جہاز جو ہیں وہ 300 کلومیٹر اندر لے کے جائیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے لیے پورا ایک جال بنا ہوا ہے چین نے اور پاکستان نے۔ تو اس جنگ میں جو پاکستان نے تباہی مچا دی تھی وہ BVR میزائل استعمال کیے تھے۔ تو BVR میزائل جو پاکستان نے JET-NC سے استعمال کیے، پاکستان نے اس میں ڈرون کا بھی استعمال کیا تھا۔ تو پاکستان نے اس جنگ میں پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جنگ اب اس طرح نہیں لڑی جاتی، اور یہ جنگ جو ایران پہ مسلط کی گئی ہے، ایک تو 2025 جون میں کیا تھا، اس میں بھی ایران نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ میں میزائلز کا بادشاہ ہوں، میں نے ایسے ایسے میزائل اپنے دشمن کے لیے بنا رکھے ہیں کہ میں اس پہ مقابلہ کر سکتا ہوں۔ مگر امریکہ اور اسرائیل کو لگا کہ ان کی اس طاقت کو ختم کرنا پڑے گا، انہوں نے جنگ مسلط کر دی۔ اب ایران نے دنیا کو بتا دیا کہ کتنے فائٹر جیٹ ہیں، اربوں خربوں ڈالر کے فائٹر جیٹ، 100-150 فائٹر جیٹ روزانہ کے حساب سے بمبارمنٹ کرتے ہیں۔ میسو بمبارمنٹ جو ہے وہ ایران میں ہو رہی ہے، کسی کونے کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ ان کی لیڈرشپ، ان کے پاسداران انقلاب، ان کے افواج کے آرمی چیف سمیت جنرل جتنے بھی ہیں، خفیہ ایجنسی کے سربراہان، اعلیٰ عہدوں پہ جو فائز ہیں، ان کو شہید کیا۔ مگر ایران کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اب ان کو آرمی چیف کی ضرورت نہیں پڑتی کہ حکم کر دیں کہ آرمی چیف حکم دیں کہ ہم حملہ کر دیں۔ انہوں نے 31 اپنے صوبوں میں اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا، اور سینٹرل کمانڈ جو تہران ہوا کرتا تھا، ایران نے ناظرین اپنی طاقت جو ہے وہ 31 صوبوں میں تقسیم کر دی، اور وہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ پوچھنے کی ضرورت تھی نہیں آرمی چیف سے کہ آرمی سے، کمانڈ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کریں، اب وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ بہرحال ناظرین، اسرائیل نے کوشش کی کہ ایران کے موجودہ میزائل نظام کو تباہ کیا جا سکے، کیونکہ پچھلی بار انہوں نے ان کا ڈیفنس نظام کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ امریکہ اس جنگ میں کودا، امریکہ کو لگ رہا تھا کہ 2-4 دن کی جنگ ہوگی اور معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آج 17واں دن ہے، مگر اس جنگ نے پوری دنیا کو ایک سبق سکھا دیا ہے کہ جو طریقہ ماڈرن دور میں ڈرون پہ آج کل کا دور ہے، آج کل زمینی فوج نہیں ہوتی، تو اب دنیا جو ہے سوچنے پہ مجبور ہے کہ ڈرون جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے، اور ڈرون ہی اس جنگ میں آپ کو جیت کے کنارے جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کتنی بڑی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس ڈرون اور میزائلز کا سسٹم ہے تو آپ یہ جنگ آسانی سے جیت سکتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، جو ایران نے اب دکھایا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ نے بھی ظلم زیادتی شروع کر دی تھی اپنی طاقت کے نشے میں، زمین کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہوا ہے، کسی بھی ملک کی زمین کو، آپ وینزویلا کو دیکھیں اور اب ایران کو دیکھیں، مگر قدرتی ناظرین اسے وہیں سے ذلیل کیا ہے جہاں سے یہ اپنی جیت کا یقین ان کو تھا کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اس کی ناکامی سامنے آ رہی ہے۔ کل جو شخص آپ خود دیکھیں کہ اپنی لامحدود طاقت کے نشے میں پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کی بات کر رہا تھا، انسانیت کو یلغمار بنانے کی بات کر رہا تھا، آج
اس کی اپنی ساکھ اور وقار جو ہے وہ دو پہ لگا ہوا ہے۔ اور ناظرین، ٹرمپ نے جو آج بیان دیا ہوا ہے حیران کن ہے کہ ایک تو نیٹو کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ اس جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوئے، اس مشکل میں ہمارے ساتھ نہیں ہوئے تو پھر آگے جو ہے آپ کو بڑی مشکل ہو جائے گی، مطلب کہ آپ کے ساتھ ہم دیکھیں گے، وہ بچوں والی بات ہے۔ دوسرا، ابنائے ہرمز کے بارے میں دنیا کے ممالک کو، اپنے اتحادیوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ آئیں ابنائے ہرمز ہمارے ساتھ کھولیں۔ تو ناظرین، ابنائے ہرمز کے لیے فرانس نے انکار کر دیا ہے، آسٹریلیا نے انکار کر دیا ہے، جاپان نے انکار کر دیا ہے، چین نے تو ڈیفینیٹلی انکار ہی کرنا تھا، جنوبی کوریا جو ان کا اچھا اس ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غور کریں گے، اور وہ غور کر بھی رہے ہیں، مگر وہ بھی تقریباً انکار کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے بھی انکار کر دیا۔ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز پہ چین کا بڑا فائدہ ہے، اور جو ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آگے آئیں، جیسے پاکستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، چین ہو گیا اور یورپی ممالک جو ہیں۔ مگر یورپ اس ٹائم پہ ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے سپر پاور کے آخری دن آنے والے ہیں، آخری اگر دن نہیں ہے تو آخری سال ہوں گے، کیونکہ ڈالر کو بھی بڑا دھچکا لگ رہا ہے۔ جو ہم امریکہ کی ناکامیوں پہ اگر ناظرین یہ 4-5 ایسی ناکامیاں ہیں، اگر اس پہ بات کریں کہ آپ نے میزائل پروگرام ان کا ختم کرنا تھا، اس جنگ میں جو آپ نے حاصل کرنا تھا آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے ابنائے ہرمز کو اوپن رکھنے کے لیے بات کی تھی کہ کسی بھی طور پہ یہ بند نہیں ہوگا، دنیا کا تیل ڈسٹرب نہیں ہوگا، کیونکہ 20% تیل جو ہے دنیا کو ابنائے ہرمز سے آتا ہے، 30% گیس جو ہے وہ دنیا سے اسی راستے کے ذریعے آتا ہے۔ وہ آپ نے متاثر کر دیا ہے، اور ایران نے ثابت کر دیا ہے۔ آج بھی ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری فوج ختم کیا، ہماری بحریہ کو ختم کیا، ہماری فضائیہ کو ختم کیا، پاسدارانہ انقلاب کو ختم کیا، جو امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کا تختہ پلٹ دیا، ہم نے تباہی مچا دی، ہم نے وہ کر دیا، تو پاسدارانہ انقلاب نے اوپنلی کہہ دیا، چیلنج کیا کہ ابنائے ہرمز سے ایک جہاز گزار کے دکھائیں، وہاں پہ آئیں۔ زمینی فورس کی بات کی گئی، وہ بھی نہیں پہنچائی گئی۔ خرگ جیسے جزیرے پہ حملے کیے گئے، وہاں پہ تیل کو فی الحال محفوظ رکھا گیا ہے، مگر وہاں پہ جو تنظیمی ڈھانچہ تھا، جو انفراسٹرکچر تھا، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ پاسدارانہ انقلاب کے دفاتر کو اور خفیہ اداروں کے دفاتر کو تباہ کیا گیا ہے۔ کردوں کو آگے لانے کی کوشش کی، اس میں وہ ناکام رہے۔ تو جو طاقت کا منبع اس ٹائم پہ سمجھا جا رہا تھا، جو ایک پیمانہ تھا کہ جیت کس طرح امریکہ کو حاصل ہوگی، یا تو مکمل ان کے میزائل کے ذخیرے کو تباہ کیا جائے، جو ناممکن ہے کیونکہ ایران نے اس جنگ کو 13-14 ممالک تک پہنچا دیا، اور عرب بیچارے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ایندھن بن رہے ہیں، اور امریکہ اس کے ذخیرے کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے پہلی بار 40 سال میں ایسا صدر ملا ہے، ہم مشرق وسطیٰ میں گھسے ہیں، تو یہی ٹائم ہے ہمارے لیے۔ مگر بہرحال ناظرین، بڑی ناکامی ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اتحادیوں نے اس ٹائم پہ جو ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ اتحادیوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہاں آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں جو عرب ممالک کے ہیں کہ آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا جو ہے وہ گھونپا ہے۔ ناظرین، آج جو حملے کیے گئے ہیں 17ویں لہر میں، جو ڈانسنگ میزائل جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سجیل میزائل آج فائر کیے ہیں رات کو، اور یہ سجیل میزائل ناظرین جو فائر کیے ہیں، ایک تو یہ ٹھوس ایندھن پہ زیادہ تر چلتے ہیں، اور تباہی مچا دی ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ نئے جدید دور کے وہ میزائل ہیں جو ریڈار سے ایک سائٹ پہ اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، ریڈار سے یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو دفاعی نظام ہے وہ اس کی تیز رفتاری کے باعث اس کو روکنے میں زیادہ تر ناکام رہتا ہے۔ خیفہ میں ایک بار پھر بمباری کی ہے، ایلات میں بمباری کی ہے، یروشلم میں بمباری کی ہے، اور جو تل ابیب میں انہوں نے تباہی مچائی ہے ان میزائلوں سے، کیونکہ وہاں پہ سینسرشپ ہے، خبریں آپ کو نہیں آ رہی، مگر فوٹوز وغیرہ جو ہے امریکی، مغربی اور کچھ انڈینز، زیادہ تر ترکی کی وہاں پہ جو میڈیا ہے وہ خبریں وغیرہ اور تصاویر شیئر کر دیتے ہیں کہ اتنی تباہی ہوئی ہے۔ بہرحال بعض میزائل ایسے جگہ پہ لگے ہیں جن کی باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں، اور وہ میزائل گرتے ہی جس انداز میں تباہی اس نے مچائی ہے وہ بھی پوری دنیا نے ناظرین دیکھ لی ہے۔ اس سے زیادہ یہ 54ویں لہر جو تھی ایران کی، اس میں انہوں نے ناظرین خیبر شکن اور خرم شہر اور سجیل میزائل اور قدر اور عماد میزائل کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ یہ خیبر شکن خطرناک ترین میزائل ہے، سجیل کو ڈانسنگ میزائل کہتے ہیں، خرم شہر یہ ہائپرسونک میزائل میں آتا ہے، قدر اور عماد یہ بھی بہترین میزائل ہیں۔
تو ان کو روکنے میں وہاں پہ پیٹریاٹ سسٹم اور ان کا جو تھاٹ سسٹم ہے اور جو آئرن ڈوم ہے وہ ناکام رہے ہیں، جو آئرو 3 ہے، آئرو 2 ہے، وہ سارے اس میں ناکام رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں اور اسرائیل میں ناظرین جو ریڈار لگائے گئے تھے ان کو جو ہے وہ اندھا کیا ہے، جس طرح 1-2 ریڈار کے بارے میں باتیں آ رہی تھی۔ اب ایران نے جو اپنے جو تصاویر پہ پابندی لگائی گئی ہے، اس ٹائم پہ 14 دن بعد جو تصاویر ناظرین ریلیز ہوتے ہیں، یہ کیونکہ وہاں پہ ویسٹرن میڈیا کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، ویسٹرن اس کو کنٹرول کرتا ہے، ان تصاویر کو، سیٹلائٹ تصاویر کو، تو یہ امیجنری تصاویر جتنے بھی ہیں ان کو 14 دن کے لیے جو ایران نے تباہی مچائی ہے اس پہ تو پابندی لگا دیتے ہیں، مگر جو ایران کی ہے اس کو شو کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ چین جو مدد کر رہا ہے، جو ہم بیڈو نیویگیشن کی بات کرتے ہیں، اس سیٹلائٹ تصاویر کی بات کر رہے ہیں، وہ کمال کر رہا ہے۔ وہ تو نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ یہاں پہ حملے کریں، مگر جہاں پہ تباہی مچائی ہوتی ہے ان تصاویروں کو وہ ریلیز بھی کر دیتا ہے، جس سے دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تباہی جو ہے وہ ایران نے پھیر دی ہے۔ عراق اربیل میں اور عین الاسد جو ان کا بیس ہے اس پہ ناظرین جو ریڈار ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ نشہ زردہ ریڈار جو ہے ANMPQ-64، یہ ارلی وارننگ ریڈار ہے، اس کو مفلوج کر دیا گیا تھا اور تباہ کر دیا گیا ہے۔ عین الاسد ایئر بیس ہے یہ شام میں۔ اس طرح التنف میں شمال مشرقی اڈہ جو ہے وہاں پہ میزائل کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو ریڈار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ TPQ-53 یہ فائر فائنڈر ہے جو کہ راکٹ اور مارٹر گولے جتنے بھی ہیں ان حملوں کو وہ روکتا ہے اور بتاتا ہے۔ التنف بیس پر جو خودکش ڈرون حملے ہیں وہاں پہ اس ریڈار کے سینسر کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے۔ اردن میں ٹاور 22 جو اردن اور شام کی سرحد پر واقع امریکی لاجسٹک بیس ہے، UAS، یہاں پہ ریڈار کاؤنٹر UAS ریڈار جو ہے اس کو ناکارہ بنایا ہے۔ اور اسرائیل چونکہ وہاں پہ بیگیو اور نیواتم میں ایئر بیسز ہیں، اسرائیل ایک الگ ریاست ہے امریکہ سے، مگر چونکہ ایک ہی ہیں، یہ جو نصب ریڈارز ہیں سب براہ راست یہ سارے جو ہیں امریکہ کے سینٹکام کا حصہ ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ANTPY-2 جو ایکس برانڈ ریڈار ہے اس کو بھی تباہ کیا ہے۔ یہ دنیا کا جدید ترین بیلسٹک میزائل کو روکنے والے یہ ریڈار تھے، ان کو بھی تباہ کیا ہے۔ تو جو تباہی مچائی ہے ایران نے، پہلے ان کو اندھا کیا ہے، ان کے جو 700-800 کروڑ ڈالر کے ایک ریڈار ہے ان کو تباہ کیا ہے، اور یہ اسی چین کے بیڈو کا سسٹم جو نیویگیشن سسٹم ہے، جو سیٹلائٹ سسٹم ہے، خلیجی فارس میں امریکی بیڑا جو سمندر میں ایران نے براہ راست وہاں پہ ناظرین ٹکرانے کی بجائے اب الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا اور ان کے ریڈارز جو ہیں ان کو بھی جیم کیا ہے، وہ بھی چین کی مدد سے۔ تو ANSPY ایک ریڈار جو ہے اس کو بھی جیم کیا ہے، اس لیے یہ بیڑے جو ہیں یہ ایک سائٹ پہ جو ہے یہ چلے گئے ہیں اور امریکہ کو جو اس ٹائم پہ ہے مشکل آ رہی ہے۔ ساتھ ہی ناظرین جو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایک ایندھن ٹینک تھا اس کو رات نشانہ بنایا گیا ہے، وہ تیل کا ٹینکر لگا ہے وہاں پہ۔ جو پیٹریاٹ دفاعی نظام ہے متحدہ عرب امارات کا وہ بہترین کام کر رہا ہے، مگر جو حملے جو دھمکیاں دی تھی ایران نے اس پہ وہ عمل کر رہا ہے، اور ایئرپورٹ کو جو ہے وہ فی الحال ان کی پروازیں جو ہیں وہ معطل کر دی ہیں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ۔ اور ابو ظہبی میں ایک میزائل جو ہے گاڑی پہ گرا ہے جس میں فلسطینی شہری جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اسی طرح 1-2 واقعات اور بھی بتائے جا رہے ہیں۔ بحرین میں ناظرین ایک بار پھر ڈرون بھیجے گئے ہیں، سعودی عرب نے 64 ڈرون کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور زیادہ تر جو سعودی عرب پہ ڈرون وغیرہ بھیجے جاتے ہیں اس کا وہ انکار بھی کر رہا ہے ایران کے یہ ڈرون جو ہے ہماری ریپلیکا کاپی جو ہے، جو کاپی ہے وہ بنائی گئی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور وہ بعض عرب ممالک پہ وہ خود بھجواتے ہیں، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ پاکستان نے شروع میں سعودی عرب کو اور ترکی کو کہا بھی تھا۔ اب ترکی پہ حملے ہو رہے ہیں، ترکی کنفرم بھی کر رہا ہے کہ یہ حملے تہران سے ہو رہے ہیں، عراق کے راستے آ رہے ہیں، ہم پہ میزائل وار ہو رہے ہیں، ایران اس سے انکار کر رہا ہے۔ یہ بھی ناظرین اس ٹائم پہ حیران کن ہے، مگر ناظرین اگر آپ دیکھیں تو ایران اس ٹائم پہ ہورزنٹل حملے کر رہا ہے۔ وہ ان کو اپنے دفاع میں صرف یہی لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو جھکانا ہے، ان پہ ناک رگڑنی ہے، تو جو ایسٹس ہیں ان پہ حملہ کرو۔ عرب ممالک بھی اب سمجھ رہے ہیں
کہ ان کا جو تحفظ تھا وہ امریکہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آگے عرب ممالک میں سعودی عرب اور عمان کے بارے میں، قطر کے بارے میں، جو سعودی عرب کے بڑے قریب ہیں، قطر چونکہ امریکہ کے وہاں پہ ایسٹ زیادہ ہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی امریکہ کا وہاں پہ ہے، تو اس کے بارے میں ذرا کہنا مشکل ہے۔ بہرحال سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور عمان اور متحدہ عرب امارات جنہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ کیا تھا، اب وہ لگ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات، آج سعودی عرب نے MBZ کو فون کیا ہے، متحدہ عرب امارات کے صدر کو، اور ان سے یہ تشویش کا اظہار کیا ہے، جو کنڈیم کیا ہے، جو ایران کے حملے عرب ممالک پہ ہو رہے ہیں، مگر وہ راضی ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس ٹائم پہ دو ممالک کے مابین جو تنازع تھا، اب ایران کی جنگ نے وہ ختم کر دیا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں آگے جا کے یہ جنگ آج ختم ہوتی ہے، کل ختم ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایران نے 5-6 مہینے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، اور ایران کو اندازہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہم 1-1.5 مہینہ اور لمبا لے کے جاتے ہیں 2 مہینے تک، تو یہ دنیا میں جو اس ٹائم پہ پریشر ہے، معیشت جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے گی، اور امریکہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آگے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں نومبر میں جو امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں، اس میں ٹرمپ کی پارٹی کو شکست ہونے کا خطرہ ہے، پھر وہ فیصلے بھی نہیں کر سکے گا۔ تو آگے مشکلات آ رہی ہیں۔ ٹرمپ پہ نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور ٹرمپ کے یہ حالیہ بیانات، ایک تو انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے اس کے خلاف مقدمات قائم کریں گے، غداری کے مقدمات قائم ہوں گے، اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بار بار جنہوں نے جنگ مسلط کی ہے، وہ یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ کو ہرانا چاہتی ہے، ایران کی جیت پہ خوش ہو رہے ہیں، تو وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ایران جیت رہا ہے۔ اور یہ فگر جس انداز میں بتائے جا رہے ہیں ناظرین، اس سے لگ رہا ہے کہ ایران یہ جنگ جو ہے یہ آسانی سے جیت رہا ہے، اور یہ قدرت کا تماشا ہے جو صدیوں میں ناظرین ایک بار آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان کے ساتھی بدل گئے ہیں، نیٹو کو آنکھیں دکھائی گئی، چین کو دھمکایا گیا کہ معاشی طاقت بننے جا رہا ہے اس پہ، مگر رب کا کرنا دیکھو کہ امریکہ کو ایسے جال میں پھنسا دیا کہ اب ان کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اور ٹرمپ ہر دن ایک نئی چول، ایک نیا طریقہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر G7 ممالک بھی زور دے رہے ہیں، اور عرب ممالک بھی زور دے رہے ہیں کہ یہ جنگ کو بند کریں۔ بعض اسرائیل کے اخبارات وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ یہ جو MBS ہیں، محمد بن سلمان، وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ حملے میں تیزی لے کے آئیں، مگر یہ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک ایران سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ سوچا بھی جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارا دفاع کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا اس جنگ کو اب خود وہ کنٹرول کریں گے، کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر شروع میں پاکستان کی نہ مان کر سعودی عرب حملہ کر دیتا تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ ایران کی اور مشرق وسطیٰ کی جنگ پھر لگی ہوتی، اور امریکہ بھی نکل جاتا اور اسرائیل بھی صرف تماشا دیکھتے۔ مگر رب کا کرم ہے کہ مسلمان آپس میں نہیں لڑے۔ ایران سے ہمیں کافی شکایات ہیں، ایران نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی، یہ جنگ شروع تھی اور یہ معاہدے اپنے کر رہے تھے، بہت سے پاکستان کے ان کے ساتھ ایشوز رہے ہیں ایران کے ساتھ، مگر پاکستان پھر بھی، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہی کہ ایران یہ جنگ ہارے۔ ایران کا جیتنا پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے جتنا ایران کے لیے اہم ہے، کیونکہ بارڈر پہ پاکستان تبدیلی نہیں چاہتا۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کے ممالک کو خفا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں پہ ہمارے 40-45 لاکھ لوگ ہیں، 45-50 لاکھ لوگ ہیں جن کے ریمیٹنسز پاکستان آ رہے ہیں، تو پاکستان اس کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر ایران میں تبدیلی پاکستان کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہا۔ پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے جس میں وہ کامیاب جا رہا ہے۔ انڈیا نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری، جو ان کے اپوزیشن کے بڑے لیڈر ہیں ششی تھور، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی، چین کی اور روس کی کامیاب سفارتکاری اس ٹائم پہ جاری ہے، اور امریکہ ناکام رہا ہے، بھارت جو ہے وہ ناکام رہا ہے، صرف اسرائیل کا دوست نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو پاکستان اپنے کارڈ اس ٹائم پہ بہترین انداز میں کھیل رہا ہے۔ مشکلات ہیں ہمارے ملک کو، ہمارے دوست ایسے ہیں جن کے ہمارے ملک میں کافی انویسٹمنٹ بھی ہے، اور کچھ ایسے بارڈر کے ممالک ہیں کہ ان کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی پاکستان ایک مشکل صورتحال میں جھگڑا ہوا ہے ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو 3340 کلومیٹر کا آپ کا بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے، وہ پیک ہے، سیل ہے۔ اسی طرح چائنا کو چھوڑ کے اگر چائنا کا بارڈر ہمارے لیے اوپن بھی ہے تو اس سے ہم کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جو 1.5 ارب کی آبادی ہے، ایک کو ہم نے ناراض کیا ہے، یا اس نے ہم کو ناراض کیا ہے، یا ہماری اور اس کی دشمنی ہے انڈیا،
مگر دوسرا 1.5 ارب کی آبادی ہے، دنیا کی آدھی آبادی ہمارے بارڈر پہ ہے، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ چین اوپن ہے ہمارے لیے، مگر ہم اس طریقے کے ان کو وہ ضمانت نہیں دے سکتے۔ ایون کہ ہم جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے مذبحانے اپنے بہتر کرنے ہیں، اور اگر ہم صرف گوشت کی مارکیٹ کو بھی قبضہ کر لیں تو پاکستان کا 25 سے 30 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا، مگر وہ بھی ہم اس معیار کے نہیں بنا پا رہے۔ کہ چین کو ہماری پیکنگ ہی اس طرح نہیں ہے کسی اشیاء میں کہ ہم وہ چین کے وہاں پہ پروڈکٹ کا مقابلہ کر پائیں، تو لہٰذا اس میں ہم ناکام رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، وہ بھی بند ہے، 2640 کلومیٹر کا، 4 کروڑ کی آبادی ہے، اس سے تجارت بند ہے، پیک ہے نا اب۔ اور جو آپ کا ایران کا بارڈر ہے 904 کلومیٹر کا، آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی پیک ہو گیا، یہاں پہ بھی کاروبار بند ہے۔ تو چاروں اطراف سے ہم بند ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ پھر بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ بڑی مشکلات ہیں، بارڈر اوپن ہوں گے، آپ کی جنگیں لگی رہیں گی، آپ کی تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، مگر تجارت کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ تجارت ہمارے تمام تر قریبی ممالک کے ساتھ، چاہے وہ دوست ممالک ہیں، دشمن ممالک ہیں، ان کے ساتھ بند ہے۔ یہ پاکستان کو ایک بڑی مشکل آ رہی ہے۔ ایران اپنے بچاؤ کے لیے عرب ممالک پہ حملے کر رہا ہے، اور آگے آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ عرب ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں اور 1-2 عرب ممالک کا سیکیورٹی پاکستان کے حوالے ہوگی۔ ہاں، یہ بھی اس میں حقیقت ہے کہ عرب اپنے آپ کو عجم سے بہتر سمجھتے ہیں، مگر پاکستان کی پوزیشن رب نے ایسی بنا دی ہے، جو عزت اور وقار پاکستان کو انڈیا کی جنگ کے بعد ملا ہے۔ عربوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں۔ سادہ الفاظ میں پاکستان دوستی بھی کر رہا ہے، مگر ان خلیجی ممالک کو پاکستان کی ضرورت ہے، عربوں کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اربوں روپے کی بولنے اربوں کی ہی ضرورت پاکستان کو بھی ہے۔ تو پاکستان کو نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا، یاری دوستی تعلقات ہر چیز کو پاکستان بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے۔ ہم دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر آپ ایران کی جنگ میں دیکھیں تو ایران کا اچھا دوست جو ہے وہ روس ہے اور چین ہے، مگر روس جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے، ایران کی مدد بھی کر رہا ہے، چھپ چھپا کے کر رہا ہے، سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا، جس میں ہمارا انٹرسٹ ہو اسی کو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور نیشنل انٹرسٹ میں یہی لگ رہا ہے کہ جو پاکستان اس ٹائم پہ سفارتکاری کر رہا ہے وہ بہترین جا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے افغانستان کے مابین کشیدگی ہے۔ ایک تو چین نے جو رول پلے کرنا تھا، گزشتہ روز جو چین کے وفد کی ملاقات پاکستان کی وفد سے ہوئی تھی، اس میں پاکستان کو بتا دیا گیا ہے کہ افغان طالبان کا وہی موقف ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، اور یہ افغانستان میں نہیں ہے۔ اتنے جنگ کے بعد، اتنے حملوں کے بعد بھی افغان طالبان جو ہے وہ اپنی ضد اور انا پہ جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے باجوڑ سیکٹر میں گائیڈڈ میزائل سے افغان چوکیوں کو تباہ کیا ہے، جھڑپیں جاری ہیں دونوں اطراف سے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی موجود ہے، روس کہہ رہا ہے، چین کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن میں ڈنمارک کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں، مگر آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ اور وہ ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کا ڈر کیا ہے۔ اس ڈر کے باعث جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، اور پاکستان سے انہوں نے جنگ مول لی ہے۔ تو پاکستان پھر وہی کر رہا ہے جو پاکستان ان میں فضائی حملے، اور پاکستان یہاں سے گائیڈڈ میزائل اور بارڈر پہ جھڑپیں ہوتی ہیں، پھر آخر میں جا کے جو ان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف ایک لمبی لڑائی بھی پاکستان لڑ سکتا ہے، جس کے لیے افغانستان تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنا ہے تو آپ نے طالبان کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ طالبان کی طاقت ان کی حکومت ہے، اور یہ پاکستان کو بڑا لیٹ سمجھا ہے۔ کوشش پاکستان نے 3-4 سال کی، شروع کے 4-4.5 سال اگر آپ دیکھیں، اس عرصے میں ہی 4 سال ان کا عرصہ ہو گیا، 4.5 سال پاکستان نے اس دوران، ہمارے نائب وزیر اعظم نے 1 سال میں 5 دورے کیے۔ کوئی بھی ملک اس طرح نہیں کرتا کہ نائب وزیر اعظم ایک ملک میں 5 بار جائے۔ اسی طرح دیگر جو ہمارے نمائندے خصوصی ہیں، بار بار ان کی میٹنگ ہوئی، مگر افغان طالبان زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہاں پہ موجود ہیں، مگر ہم کوشش کریں گے، بات چیت کریں گے، اور ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ جب سامنے میڈیا کی طرف بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹی ٹی پی یہاں پہ موجود نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کے تمام تر انٹیلیجنس کو اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو انہوں نے اوپنلی بول دیا کہ ہم مجبور ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، یہ جو ہیں ہمارے دور سے پہلے آئے ہیں، یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں۔ تو 2021 میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے ہزاروں جو اشرف غنی کے دور میں جو ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر گرفتار تھے ان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور ان کو بھی آزاد چھوڑ دیا۔
تو اب یہ مسلح ہزاروں طالبان ہے پاکستان کے جو مختلف کلدن تنظیموں کے ہیں، حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا، ٹی ٹی پی ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا، جماعت الحرار ہو گیا، اور دیگر جو چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں شدت پسندوں کی. اب تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کو جس طرح ہم بار بار رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو وہاں پہ دہشت گرد کمانڈرز ہیں ان کو بھی سپورٹ دے رہے ہیں، اور انڈیا نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کا بھی اب افغان حکومت جو ہے وہ چھتری فراہم کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ اور سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. امریکہ کا پاکستان کو جو زیادہ پریشانی آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ امریکہ $40 ملین جو ہے ان کو ہفتے کا دے رہے ہیں، اسلحہ بھی چھوڑا ہے. اب امریکہ وہی گیم کہہ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے کہ اسلحہ ان کو چھوڑا تاکہ پاکستان کے خلاف ان دہشت گردوں کو اسلحہ ملے. $7.2 بلین کا اسلحہ ہے جس میں جدید ترین ہتھیار ہے، وہ سارے بی ایل اے، بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی کی جتنی بھی کلدن تنظیمیں ہیں سب کے پاس پہنچا ہوا ہے. دوسری طرف آپ افغان طالبان کی مدد بھی اوپنلی کر رہے ہو. تو اس خطے کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں امریکہ کہ یہاں پہ انسرجنسی ہوگی، پاکستان کے یہ دو صوبے اسی طرح انسرجنسی میں رہیں گے، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کلیش ہوگا تو یہ صوبہ جو ہے نارمل نہیں رہے گا اور چین کے مفادات جو ہیں ان کو خطرہ ہوگا. تو ایک عالمی سازش ہے وہ تو ہو رہی ہے چین کے خلاف، مگر نقصان جو ہے وہ سفر اس ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں. پاکستان جتنا جلدی ہو سکے جو ٹارگٹ پاکستان نے سیٹ کر رکھے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ سال 2026 ہی پاکستان نے افغان طالبان کو سیدھا کرنے کے لیے، ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اب یہ پاکستان مختلف فیز میں یہ آپریشنز کر رہا ہے، آگے دیکھا جا رہا ہے، اس کے سٹیمنا کو دیکھا جا رہا ہے افغان حکومت کو، کیونکہ پاکستان نے تو بتا دیا نا کہ آپ ان کی سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہو. ان کی اعلیٰ جو خفی ایجنسی ہے اس پہ پاکستان نے حملہ کیا، ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، ان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، ان کے سٹوریج ایریا کو تباہ کیا، ان کے ٹنلز کو تباہ کیا، اور ان کے جو اہم کمانڈر ہیں وہ بیچ میں ہلاک ہوئے. افغان حکومت بی بی سی اور الجزیرہ اور کچھ اپنے وہاں پہ ویلاگرز وغیرہ ان کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی سینسرشپ ہے، اپنی من پسند کی خبریں وہاں سے 1 2 3 دن بعد نکلتی ہیں، جس طرح الجزیرہ اور بی بی سی کو فیڈ کی جا رہی ہیں. اور بار بار یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے معذوروں کا ہسپتال ہے، یہ خالی تھا، یہاں پہ کوئی نہیں تھا، یہ کنٹینر تھا، یہ بھی مکمل طور پہ خالی تھا. پوری ایک بلڈنگ تھی جس میں 20 25 30 کمرے تھے، ان کو پاکستان نے ہٹ کیا، اور وہ دہشت گردوں کا اڈا تھا جو خفیہ ایجنسی چلا رہی تھی. اور پاکستان نے اس کو جو ہٹ کیا ہے اس میں پاکستان کا کہنا ہے کہ اس میں 50 سے 60 شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ وابستہ تھے. مگر وہاں پہ انہوں نے اس بلڈنگ کو شو کیا کہ اتنے کمرے ہیں اور یہ خالی تھے، اور 2 4 لوگ تھے وہ بھی نکل گئے تھے اور کوئی بھی نہیں. یہ کچھ عجیب طرح کی خبریں جو ہے وہاں سے فیڈ کی جا رہی ہیں. پاکستان اپنے ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کر رہا ہے. آپریشن غضب للحق جو ہے اس کو آگے، اس کا دائرہ کار پاکستان نے آگے افغانستان تک بڑھایا ہوا ہے. اب افغانستان میں روزانہ کے حساب سے دوسرے دن تیسرے دن کارروائیاں ہوں گی. تو پاکستان کا یہی کہنا ہے، یہی موقف ہے کہ یہ درد جو یہ ہمیں دے رہے ہیں، اس درد کا احساس جو ہے ان کو بھی ہوگا، تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے، راستے پہ آ جائیں گے. اگر راستے پہ نہیں آئے تو پھر اگلی کارروائی، فائنل کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف کی جائے گی. ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.